बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बात यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से 2 ईदें मनाई जा रही हैं। आज KPK में सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई जा रही है, बाकी 3 सूबों में ईद कल होगी। ये पाकिस्तान के साथ क्यों ये वाक़या हर साल पेश आता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के रोज़ PTA रहनुमाओं के लिए रिलीफ का समा किया है। फवाद चौधरी और शहबाज गिल को हरासा न करने की हिदायत जारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तौहीन मज़हब के मुल्क भर में मुकदमात दर्ज हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। और फिर इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं इमरान खान साहब, उनका प्लान है 20 लाख लोग लेके आने हैं। और शेख रशीद साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 7 लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। और बिलाखिर हमजा शहबाज शरीफ का हलफ हो ही गया, लेकिन सूबाई काबीना की तश्कील का मामला लटकता दिखाई देता है। ये आज के मौज़ू है। लेकिन सरदस्त सर, एक बार फिर साथ 2 ईदें और कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे जो पेशावर से रिपोर्ट कर रहे थे, मेरी उनसे आज बात हुई। तो जैसे गवर्नर साहब का आज रोज़ा है, वज़ीर आला का रोज़ा नहीं है KPK में, तो कुछ सहाफ़ी भी ऐसे थे जो ईद के इज्तिमा जो 100 से ज़ायद हुए सूबे भर में, वो कवर कर रहे थे और वो रोज़े थे वो सही। ये एक अजब सूरत हाल है। देखें, पिछले साल तो ईद जो है पूरे मुल्क में एक ही दिन हुई थी जी, और बड़े अरसे के बाद ये मंजर हमने देखा था। तो अब इस बार तो बड़ा एक अनोखा वाक़या हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ना, उसने ऐलान कर दिया कि ईद आज होगी। जी हाँ। अच्छा, अब पोपल ज़ई साहब तो वहाँ ऐलान करते ही हैं, लेकिन इस बार जो हुकूमत है उसने भी फरीक बनना ज़रूरी समझा। हालांकि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी कायम है वफाकी सतह पर, उसकी ज़ोनल कमेटियां हैं, वो ऐलान करती है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं उसके चेयरमैन हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा उसके अरकान हैं, और फिर जो महकमा मौसमियात के और फ़ल्कियात के माहिरीन हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं। तो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने तो ये ऐलान कर दिया, मेरा ख्याल को 8 सवा 8 बजे, कि चाँद कहीं नज़र नहीं आया, इसलिए ईद मंगल को होगी पाकिस्तान में। मगर थोड़ी देर के बाद जो ऐलान हो गया कि नहीं, हमारे बैरिस्टर सैफ साहब आए मंजर आम पर कि जो महमूद खान साहब वज़ीर आला हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कल होगी ईद। नहीं, उन्होंने मुबारकबाद का ट्वीट भी कर दिया था। यही नहीं, सैफ साहब ये कहते हैं कि जोनल कमेटी को आगाह किया था, लेकिन चांद की शहादतें जो हमारी जोनल कमेटी के तवस्सुस से गई वो नहीं मानेंगी। उनका एतराज़ ये है 130 शहादतें कहते हैं मौसूल हुई हैं। उस जोनल कमेटी जो है उसने भी बाद में ये शहादतें मौसूल की हैं। अब ये शहादतें रोयत हलाल कमेटी ने क्यों कबूल नहीं की, ये तो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक नज़्म कायम है, उस नज़्म को बरूए कार आने का मौका मिलना चाहिए। फ़ाइनल अथॉरिटी उन्हीं की है, और इसमें इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, और सूबाई हुकूमत को तो फरीक बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और वो तो यहाँ तक हुआ कि जनाब जो गवर्नर हैं कायम मुकाम, उनका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर है PTI से होगा। तो मुश्ताक गनी साहब जी, उन्होंने ये कहा कि हज़ारा में क्योंकि चाँद नज़र नहीं आया, और उलमाए हज़ारा जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि ईद मंगल को होगी। इस एतबार से तो फिर उलमाए हज़ारा, उलमाए लाहौर, उलमाए कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, दालबंदीन, कोयटा, यानी फिर वहाँ नहीं, बाकी तो देखें ना, सिंध की जोनल कमेटी, पंजाब की जोनल कमेटी, बलूचिस्तान की जोनल कमेटी, रोयत हलाल की, सब ये ऐलान कर चुके थे कि ईद का चांद नहीं हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को हमने ज़हमत दी थी, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ये फरमाइए कि कल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया, वहाँ ईद मनाई एक बड़े हिस्से ने आज, लेकिन वहाँ की जो जोनल कमेटी है वो ये कह रही है कि हम भी इस नतीजे पे पहुँच चुके थे, लेकिन हमारी सिफारिश जो है कबूल नहीं की मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने। इसकी क्या वजह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात आपसे पहले भी हुई।
شامی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پورے ملک میں جیسے کہ زونل رویت ہلال کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے، اور خیبر پختونخوا کی جو زونل کمیٹی ہے اس سے بھی رابطے میں ہم تھے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہاں جو ہماری کمیٹی ہے اس کے پاس کوئی بھی اس وقت تک کبھی شہادت موجود نہیں تھی، اور جس وقت ہم نے یہ فیصلہ پاکستان کی قوم کو لوگوں کو دیا اس وقت ان کا اجلاس ختم ہو چکا تھا. جو خیبر پختونخوا کی زونل رویت ہلال کمیٹی، ہمارے جو ممبران ہیں وہ خود ہمیں بتا رہے ہیں، وہ آپ کو اطلاع دے چکے تھے کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. ہاں، اس وقت تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، اور اب تک ہمارے پاس کوئی وہ نہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے مطلب کہ اس اجلاس کو دوبارہ پتہ چلا کہ رکھا گیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جو کہ ہمارے علم میں نہیں لایا گیا. اگر ہمارے علم میں لایا جاتا یا ہم سے بات کی جاتی تو ہم ضرور اس پر جو ہے پھر مشاورت کو بڑھا دیتے، دوبارہ غور کرتے. جی دوبارہ غور کرتے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ عید کے بعد اس پر غور کیا جائے گا، اس کا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پھر علماء کی مشاورت سے پھر انشاءاللہ اس پر ایک. لیکن حضرت یہ دیکھیے نا کہ یہ تو تقریباً ہر سال کا ہی معاملہ ہوا نا. کچھ ایسے واقعات ہوئے خوش بختی سے کہ جب ایک ہی دن عید ہوئی، لیکن عمومی رویہ یہی رہا ہے. وہاں پشاور میں جو غیر روایتی کمیٹی ہے، مفتی پوپل زئی ہیں، وہ اعلان کر دیتے ہیں. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ربط کی کمی ہے زونل کمیٹیز کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ربط کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ شامی صاحب کو بھی پتہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں. جب سے مجھے ذمہ داری ملی میں نے اس پہ بڑا کام کیا، کوشش کی ہے کہ سب لوگوں کو کے درمیان محبت کو، قربتوں کو بڑھایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ پوپل زئی صاحب کے ساتھ بھی ہماری بہت سی نشستیں جو ہیں اب تک ہو چکی ہیں، مگر یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایکٹ ہے آپ کے سامنے یہ بھی بنا ہے، اور اسی طرح ہم ایس او پیز پر بھی کام کر رہے ہیں، مگر ایکٹ ابھی منظور نہیں ہوا. جس ایکٹ کو مطلب کہ بنا کر وزارت مذہبی امور نے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں اس میں موجود ہیں، ہماری جو بات ہے وہ موجود ہے، تو وہ گئی ہے، وہ ابھی تک اسمبلی میں پڑی ہوئی ہے. اگر یہ ایکٹ اور یہ ایس او پیز بن جاتے اور وہ منظور ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بڑی تقویت حاصل ہوگی. مگر مولانا جب آپ نے کتنی دیر انتظار کیا؟ کوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تو انتظار کیا آپ نے. ہم نے انتظار کیا، ہم نے 9 بجے جا کر اعلان کیا. ہم بار بار ان سے یہ کہتے رہے اگر تمہارے پاس کوئی بندہ ہے تو لاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فون نمبر ان کے شیئر کر دو. تو اس وقت تک ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں. جی تو رات کے 9 بجے کے بعد چاند نظر آ گیا؟ بس وہ آپ اب دیکھ لیں. بہرحال اور یہ صوبائی حکومت جو ہے اس نے تو پہلی بار ایسا کام کیا ہے، وگرنہ وہ حکومتیں فریق نہیں بنتی. جی عموماً نہیں ایسا ہوا. ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ کرتی. پچھلے سال بھی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس نے ہمارے ساتھ عید کی، اور باقاعدہ اعلان کیا کہ مرکز نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب. سر عدالچسپ صورتحال. اب تو فواد چوہے صاحب جب وزیر سائنس تھے انہوں نے اس معاملے میں بڑا پیش رفت بھی کی. نہیں پچھلے سال یہ مولانا عبدالخبیر آزاد آئے، پہلے تو مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے تھے، ایک طویل عرصے تک وہ چیئرمین رہے، پھر عبدالخبیر آزاد آئے تو ایک دن عید منائی گئی. بالکل ہوا. اور دیکھیں یہ میرے خیال بعض علماء ایسے ہیں، یہ بعض عناصر ایسے ہیں جنہوں نے اسے کوئی ذاتی مسئلہ بنا لیا ہے چاند کا. یعنی وہ جب چاہیں چاند چڑھا دیں اور چڑھا دیتے ہیں، جب چاہے غروب کر دیں. لیکن یہ اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. پھر جو صوبائی حکومت جو ہے وہ کیسے، یہ تعجب ہے کہ اس نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے رابطہ کیوں نہیں کیا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اپنی شہادتیں ان کو پیش کرتے، اس پہ غور کر لیتے، وہ جائزہ لے لیتے تاکہ یہ کنفیوژن پیدا نہ ہوتا. مولانا صاحب سے جو گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے جو پشاور کی زونل کمیٹی تھی اسے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. ہاں جی، جب 9 بجے کے بعد جب سرکاری طور پر اناؤنسمنٹ ہو چکی اس کے بعد انہیں چاند نظر آیا. یعنی دیکھیے غروب آفتاب کے قریباً
पौने 2 घंटे के बाद, उन्हें चांद नजर आया। 2.25 घंटे, बल्कि 2.25 घंटे के बाद। तो बहरहाल जिन्होंने आज ईद मनाई उनको भी ईद मुबारक, और हम जो कल मनाएंगे तो हमें भी ईद मुबारक, और हमारे देखने वालों को भी। चलिए, एक रोज़ा जो है उसकी सआदत नसीब हो गई मज़ीद रखने की। बिल्कुल, ये ईद ज़रूर मनाएं जी अपनों के साथ, लेकिन उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा, जो मुस्तहिक हैं आपके आसपास ज़रूर निगाह रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी के रोज़ खुली है, बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई रहनुमाओं को। मुल्क भर में तौहीन मज़हब के मुकदमात का इंदराज हो रहा है, हुकूमत कहाँ खड़ी है, पीटीआई रहनुमा क्या रद्दअमल दे रहे हैं, और फिर पंजाब की सूरत हाल। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं आज के अहम मौजू की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से छुट्टी के रोज़ पीटीआई के रहनुमाओं के लिए बड़ा रिलीफ। फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब को हिरासा ना करने की हिदायत जारी की है आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। गिरफ्तार न करने की जी, हिरासा भी न किया जाए, लफ्ज़ भी गिरफ्तार भी न किया, और 9 मई तक कार्रवाई ना की जाए। तो सर ये शहबाज गिल साहब तो अमेरिका गए हुए हैं ना, ये आपको याद होगा कि दूसरे रोज कराची उनको हिफाजती जमानत दी गई है जी, जब तशरीफ लाएं तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार ना किया जाए। तो कराची, फैसलाबाद, अटक, बुरेवाला, गोजरा, यहाँ तौहीन मस्जिद नबी पर मुकदमे दर्ज किए गए, और इन मुकदमात में इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल, राशिद शफीक, साहबजादा जहांगीर, अनिल मुसरत, नबील मुसरत, राना अब्दुलसत्तार समेत 150 अफराद हैं जिन्हें नामजद किया गया। और जहाँ तक राशिद शफीक साहब का ताल्लुक, उनकी वीडियो भी आपने देखी थी, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया, 2 रोज़ा रिमांड पर वो अब चले गए हैं आज ही के दिन। शेख साहब के जो भांजे हैं, ईद जो है वो जेल में करना पड़ेगी। ये जो बहसियत मजमूई इस वाक़े के बाद, हम चूँकि प्रोग्राम नहीं था तो मस्जिद नबी में जो मनाजिर हमने देखे उस पर भी बात करनी थी, उसके बाद की सूरत पे बात करनी। और फिर तीसरा नुकता ये कि ये तौहीन मज़हब, राना साहब एक जगह ये फरमा रहे थे कि रियासत तो नहीं, इसके हक़ में इंडिविजुअली लोग अगर दरख्वास्तें देना चाह रहे हैं तो हम उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। अलबत्ता फ़रतुल्लाह बाबर या HRCP या दीगर जो हल्के हैं जो माजी में भी ऐसे वाक़यात पर तनकीद करते थे, वो इसके ख़िलाफ़ हैं। मसला ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब मदीना गए और मस्जिद नबवी की हदूद में मरियम औरंगज़ेब और शाहजैन और दूसरे बुगटी, तो वहाँ बाज़ लोग जो थे उन्होंने नारे लगाए, आवाज़ें कसे, उनका पीछा किया। अब ये जो मस्जिद नबवी की हदूद है ना, उनका बहुत एहतराम मद्देनज़र रखा जाता है, और अल्लाह ताला ने ये तलकीन की है मुसलमानों को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ भी ऊंची ना करे। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाज़ नादान जो थे उन्होंने ऊंची आवाज़ से बात की तो उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, और ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के दरवाज़े पर भी नक्श है जी। अब मुसलमान जो हैं, मुसलमान आलम, उनके नज़दीक दरबार रसालत जो है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसका एहतराम वाजिब था, वैसे ही आज वाजिब है और रहेगा। और वहाँ ऊंची आवाज़ से बात करना भी गुस्ताखी समझा जाता है। जैसे हमारे एक शायर ने कहा ना कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगह शीशागरी का, तो उसको थोड़ी सी उसमें तब्दीली करके मौलाना कौसर नियाज़ी का शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, ख़तरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का। तो ये जो हमारे बास नादान लोग हैं, सियासत में कोई भरे हुए होते हैं और यहाँ जो हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, तो वहाँ भी उनसे बेएहतियाती सरजत हुई और इस पर गम व गुस्सा पैदा हुआ, और वहाँ सऊदी हुकूमत ने भी कुछ लोगों को डिटेन किया, और यहाँ पाकिस्तान भर में भी एक तशवीश की, इस्तराब की, गुस्से की लहर उठी। लेकिन अब मसला ये हुआ कि ये जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं ना, तौहीन मज़हब, ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के रहनुमाओं ने एक बाकायदा मनसूबा बंदी करके उन लोगों को वहाँ इस काम पर मामूर किया।
اس لیے یہ تو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے مریم عمران خان صاحب صاحبہ کی آفیشیل اور سٹیٹمنٹ اور ابھی وہ راشد شفیق تو گرفتار ہو گئے، اور دوسرے جو رہنما ہیں فواد چودھری صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، ان پر یہ مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ جی اب دیکھیں یہ ایک بڑی ہی ایک نازک بات ہے۔ ایک وقوع ہوا ہے مسجد نبوی میں، اس کی حدود میں، وہاں کچھ لوگوں نے، نادانوں نے، ایک حد ادب جو ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ ٹھیک، اب آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بنا کے یہ کام یہاں ہوا ہے؟ یہ کچھ ویڈیو بھی کیے ہیں، ان کو شاباش بھی دی ہے، اس پر کو مسرت کا اظہار بھی ہے، سب باتیں درست ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہوا ہے، یہ میخم مناسب، یہ ایک بہت ایک ایسی بات ہے جس کو آپ ٹھوس شواہد پیش کریں نا، یا تو کہ بھئی کوئی ویڈیو ہے، کوئی آڈیو ہے، کوئی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ تو اب بہرحال یہ میری رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو بھی ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ حضور یہ بڑا معاملہ نازک ہے، اس پہ اور حکومتوں کو احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص اس معاملے۔ انہوں نے کہا دیکھیں لوگ اپنے طور پر مقدمات درج کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر لوگ اپنے طور پر مقدمات درج کرا رہے ہیں تو وہ جانے، اور ان کا پولیس کا کام جانے، پولیس جانے، آپ اس پہ کیوں؟ حکومت بھی اس میں کو آتی ہے، حکومت تو پریس کانفرنس اور حکومت جو ہے وہ اس کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے جبران ناصر صدیقی صاحب جو کہ بڑے ایک اچھے وکیل بھی ہیں، انہوں نے تو، ان کی رائے تو یہ تھی کہ یہ مقدمے جو ہے نا 295 کے تحت، خواہ وہ اے میں ہوں یا کسی اور، 295 کے تحت جو توہین مذہب کے مقدمے ہیں وہ سرکار کی اجازت کے بغیر دائر نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں پہلے ہمارے ملک میں مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا، لوگوں کے جذبات کو اکسایا گیا، ایک بار سر، اور اس کے نتائج ہم نے بھگتے۔ ہمارے احسن اقبال صاحب پر تو گولی چل گئی، زاہد احمد صاحب، ان پر کیسی کیا صورتحال درپیش ہوئی، سلمان تاثیر، لوگوں پہ حملے ہوئے، اور سلمان تاثیر تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بہرحال یہ جو بھی صورت ہے، حکومت کو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کچھ انڈیویجولز کوئی درخواستیں دے رہے ہیں تو قانون کو ان سے نبٹنا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی خواہش پر، اپنی اس طرح کے معاملات کو یعنی آپ اس میں پھنس جائیں۔ یہ بڑی احتیاط کا تقاضا ہے، اور اس طرح حکومت جو ہے ہر قیمت پر، وزیر اعظم شہباز شریف پر بھی لازم ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کا بالکل خیال رکھیں، اور اس معاملے کو اس طرح ہوا نہ دیں۔ اس کے بڑے نقصانات ہوں گے اور پورے ملک کو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ مزید پیش آ گیا، اس کے بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ پہلے ہی تقسیم ہے معاشرہ، نفرت ہے، اندھی نفرت ہے، اندھی محبت ہے، اس میں برداشت تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب اس بیچ میں جو آپ فرما رہے ہیں، آپ نے اس کا احاطہ کیا، اس بیچ میں اگر توہین مذہب جیسا معاملہ آ جاتا ہے، اور کوئی حملہ ہو جائے، ایسی کوئی چنگاری اگر پھوٹتی ہے، کوئی جنونی، کوئی پاگل ماتم کر رہے ہوں گے، کسی پہ حملہ کر دے۔ اب شیخ رشید صاحب تو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے 7 افراد درخواست دیا ہے جا کے، جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، حمزہ کو بھی۔ اب یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے نا، یہ جو ہماری انتہا ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی انہوں نے ڈالا، رانا ثناء اللہ کو بھی نام ڈال دیا۔ تو شیخ صاحب جو ہیں، دیکھیے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، الفاظ جو ہیں ان پر گرفت رکھیں، اپنے الفاظ پر، اور لوگوں کو مشتعل نہ کریں، نہ للکاریں، نہ غیر قانونی جو راستہ اپنانے کی ترغیب دیں۔ اور شیخ صاحب کو یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی درخواست جو انہوں نے دائر کی ہے، اب ان کی پوری حفاظت ہونی چاہیے، ان کی پوری سیکورٹی فراہم ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اسی معاملے پہ جو پہلے ہم نے آغاز کیا اس جنگ کا، جو پی ٹی اے کے رہنماؤں کے لیے ریلیف ملا، اس میں اہم بات یہ تھی جو میں ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتا، آپ کی اجازت تھے، کہ اسی عدالت کے اوپر بہت تنقید کی گئی، سوشل میڈیا پر بالخصوص ٹرینڈ بھی چلے
کہ رات گئی عدالت کیوں کھلی، اسی عدالت نے آج ریلیف چھٹی کے روز چھٹی کے روز چیف جسٹس صاحب گھر سے آئے، جی بالکل، عدالت انٹرٹین ہوئی۔ اولاً تو عدالتوں میں عدالت انصاف جو ہے نا اس کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، انصاف تو ہر وقت مل سکتا۔ اور کچھ ایسے ہی اس سے پہلے دے رکھے ہیں عطا من اللہ صاحب نے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں رات کے 12 بجے 2 بجے چیف جسٹس کے گھر پہ جا کے ضمانتیں منظور ہوتی رہی ہیں، احکامات جاری ہوتے رہے ہیں۔ جب حکومت اگر اپنے حدود سے باہر نکلے گی تو پھر عدلیہ کو بھی فعال ہونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آج تو وہاں تو یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ فواد چودھری صاحب کیونکہ رکن قومی اسمبلی ہیں، نہیں پوچھا، استفسار کیا، اور جو رکن قومی اسمبلی کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ استعفوں کا کیا بنا، تو ابھی استعفے تو منظور نہیں ہوئے۔ دیکھیے یہ عدالتیں جو ہیں، یہ نظام جو ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نظام ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں حقوق دیتا ہے، ہمیں ایک اجازت دیتا ہے احتجاج کی، اس دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا چاہیے۔ اور میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان صاحب نے حکمت عملی کیا بنائی ہے۔ اب دیکھیے وہاں جناب، اب وہ آپ چھوڑ کے اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک بڑی تھن میجورٹی سے حکومت قائم ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ یہاں آپ پنجاب کی اسمبلی جو ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے گورنر صاحب جو ہیں وہ فائلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ استعفیٰ منظور کر رہے ہیں عثمان بزدار کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جعلی، عثمان بزدار جو ہیں خود پرپوزر تھے پرویز الہی صاحب کے نئے انتخاب میں۔ اب ہمارے جو صدر مملکت ہیں وہ کہتے ہیں 15 دن کے لیے میں بیٹھ سکتا ہوں، وہ سمری پھر 10 دن کے لیے میں بیٹھ سکتا ہوں۔ جی ابھی وہ بھی اسی وجہ سے ایک اطلاع یہ ہے کہ پنجاب میں جو پروونشل کیبنٹ بننی ہے وہ بھی تعطل کا شکار اسی وجہ سے 8 دن اور گزر جائیں گے۔ جب تک گورنر صاحب کے معاملے پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک شاید حمزہ شہباز صاحب اپنی کیبنٹ کا اعلان نہ کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تعطل ہوگا، اس سے تعطل ہوگا، الجھاؤ ہوگا۔ لیکن اپوزیشن جو عمران خان صاحب کی، ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ان کو چاہیے اپنا زور وہاں لگائیں جہاں لگانا چاہیے۔ بھئی اگر آپ کیوں ضائع کرتے ہیں اپنے زور کو، اپنی طاقت کو؟ نہیں اب طاقت تو خیر وہ 20 لاکھ بندہ اسلام آباد جب جائے گا اس کا مظاہرہ تب ہوگا، لیکن یہ جو ابھی تک بات ہوئی نا سر، اس میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان ہے جناب کپتان کا، وہ میں ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں اسی معاملے پہ کہ وہ کیا فرما رہے تھے مسجد نبوی کے واقعے کے اوپر اور اس کے بعد کی صورتحال پر۔ فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا، جس پہ تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کر۔ یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا۔ یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھتیجے سے کیا ہے، اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ بالکل گرفتار کیا جائے گا۔ عمران خان جو ہے یہ ایک فتنہ ہے اس وقت، یہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے یہ ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے، یہ ایک نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی کام اس نے پہلے 14 سے لے کے 18 تک کیا، وہی کام جو ہے وہ اب اس نے جو ہے وہ حکومت سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو رانا صاحب اپنے آپ پر قابو پائیں۔ عمران خان فتنہ نہیں ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے، ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، سابق وزیر اعظم ہے، ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ویسے تو یہ فتنے کا لفظ جو ہے نا، جو قرآن میں استعمال ہوا نا کہ اولاد اور مال، یہ بھی فتنہ ہے، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ تو پھر میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی عربی میں فتنے کا مطلب ہے آزمائش، آزمائش۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں نا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اردو میں فتنہ اور ہے، عربی کا فتنہ اور ہے۔ نہیں اردو میں تو ہم پنجابی میں تو یہ کہتے ہیں فلاں شخص بڑا فتنہ ہے، شرارتی ہے، ہنگامہ پرور ہے، اور ادھم مچانے والا ہے، اور طوفان اٹھانے والا، یعنی یہ نیگیٹو۔ وہ عربی میں فتنہ ہے آزمائش، تو عربی کا فتنہ تو ہو سکتے ہیں سیاسی لیڈر، آپ کی آزمائش ہو سکتے ہیں، آپ کا چیلنج ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال نہ کیجئے۔
رانا صاحب نے خود بھگتا ہے ایک مقدمے کو، اور پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بالکل ٹھیک، اور ان کو اور جرت نہیں ہو سکی اس مقدمہ قائم کرنے والوں کو پیش رفت کرنے کی، اور جو کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، وہ وزیر موصوف، ان کا دانت کھٹے ہو گئے ان کے۔ تو آپ کو صبر کریں، تحمل سے کام لیں، عزت کریں، عزت کرائیں۔ عمران خان صاحب کو بھی غیر مشروط طور پر اس کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کہا یہ جہاں جائیں گے ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو بالخصوص سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ان کو بالخصوص یہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ اس کی ایک انکنڈیشنل مذمت کرتے اور کہتے ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے، ان بے خبروں نے، نادانوں نے، کم علموں نے یہ سمجھا نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں شور شرابہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مجھے تو سر ذاتی طور پر یہ کوئی یہاں نہیں ہے سر، مجھے ذاتی طور پر آپ نے اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں ہنگامہ کر دیا۔ دیکھیں یہ رائیونڈ جا کر دھرنا دیں، یہ اسلام آباد جا کے دھرنا دیں، لاہور، کراچی، جہاں مرضی دھرنا دیں، ان کا جمہوری آئینی حق ہے۔ مجھے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں سر اس سب کے باوجود کہ ایسی پاک بارگاہ میں یہ خیال، یہ سوچ یا یہ پلان بھی کیسے کسی مسلمان، یہ نادانی ہے نا کہ سمجھا کہ لوگ جمع ہیں وہاں دنیا بھر سے، تو لوگوں کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آنکھیں رواں ہو جاتی ہیں، سوچ سمجھ جواب دے جاتی ہے اس پاک بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں لوگ۔ تو اب یہ جو بیچارے میں کم علم ہیں، نادان ہیں، میں دعا کرتا ہوں ان کی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، توبہ قبول کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور ناظرین کو عید مبارک کہہ دیں پھر ہم، اور پھر عید مبارک تمہارا ہے، کل کیونکہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی نا، ہم تو اس کے امتی ہیں، تو جنہوں نے نادانی کی ہے نا وہ توبہ کریں بس۔ ٹھیک ہے سر جی، ایک بریک یہاں پروگرام میں، ناظرین اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔